अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ। मेरे को डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन व हाज़रीन, आज का जो ब्लॉग है वो जुम्मे की मुनासबत से, जुम्मतुल मुबारक है आज, उसकी मुनासबत से मैंने उसको चूज़ किया है कि सूरह जुम्मा, उसकी तिलावत और तर्जुमा आपके सामने बयान करूँगी, उसकी फजीलत बयान करूँगी कि सूरह जुम्मा किस कदर फजीलत वाली सूरा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, और ये कि आप सबको मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और दूसरा ये कि जुम्मे की फजीलत इस एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि हम इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का विर्द करते हैं, क्योंकि आज का जो दिन दुरूद पाक हम पढ़ते हैं वो डायरेक्ट हज़रत जिब्राइल अमीन अपने परों पर सजा कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे ना सिर्फ पहुँचाते हैं, बल्कि हमारा नाम हमारे वालिद के नाम के साथ उनके सामने पेश किया जाता है, और वो बजाते खुद उसको सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इससे बड़ी और कोई मोतबर बात नहीं होगी हमारी मुसलमानों की नज़र में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारा नाम, हमारे वालिद का नाम लिया जा रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ उसका जवाब देते हैं, बल्कि वो सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं दुआ के तौर पर। तो आइए पहले तो हम सबसे पहले हस्बे मामूल अपना सबक का बाकायदा आगाज़ हस्बे मामूल ताउज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करेंगे, जो कि मेरे मुर्गे ने भी कर दी है। देखिए कि मुर्गा किस तरीके से जब मैं व्लॉग बनाने बैठती हूँ और अल्लाह ताला का जिक्र करती हूँ, आप ये बात नोट कीजिएगा कि ये ज़रूर मुर्गा बांग देता है, और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की हमदो सना ही करते हैं जानवर जो होते हैं अपनी ज़बान। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए हैं, जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुए का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो हमने सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की है। अब हम आते हैं अपने व्लॉग की जानिब, जो कि सूरह जुम्मा, सूरतुल जुम्मा मदनिया, मदीने में नाजिल हुई है सूरह जुम्मा, और इसमें 11 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है, सब अल्लाह की तस्बीह करती है, जो बादशाह हकीकी पाक ज़ात ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना हो गई है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा, जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते, और अल्लाह की किताब और दानाई सिखाते हैं। और इससे पहले तो ये लोग सरी गुमराही में थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और उनमें से और लोगों की तरफ भी उनको भेजा है, जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले, और वो गालिब हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम।
اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کے سر پر توریت لدوائی گئی، پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، یعنی جن لوگوں کو توریت دی گئی اور انہیں جو توریت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ جب قرآن پاک نازل کیا اس میں یہ آیت اسی وجہ سے خاص طور پر اللہ پاک نے ڈالی ہوگی کہ وہ لوگ کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہی کریں گے کہ اپنے کاروبار کو چمکانے میں وہ نماز سے غافل رہیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے لیکن کاروبار کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جب جمعے کے دن، دیکھیں آج کے دن کی کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی ہے کہ جمعے کے دن کے لیے اذان دی جائے، جمعے کے دن جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو، یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ جو حضرات خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت اپنے کاروبار کو روک دیں، ترک کر دیں، اور اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
كثيرا لعلكم تفلحون. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. سبحان اللہ. اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. جی ہاں، اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو جائے، نماز آپ جب پڑھ چکے ہیں تو پھر اپنی اپنی راہ لیں اور اپنے اللہ کا فضل تلاش کریں، یعنی اپنی روزی رزق تلاش کریں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہیں تاکہ ہم نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں. کتنی خوبصورت بات ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب خرید فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو عوام کا مجموعہ وہاں لگ جاتا ہے. فروخت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیز سستی بکری ہوتی ہے، ہم وہاں دماغ اپنا لگا دیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس مجموعے میں کھڑے ہو کر خرید و فروخت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ مجموعہ اس مجموعے سے بہتر ہے. یہ مجموعہ جو ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجموعہ بہتر نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے مجموعے کو ترک کر دینا ہے اور جب نماز کے لیے پکارا جائے تو مسجد کی جانب جائیں، نماز ادا کریں اور پھر واپس آ کر اپنا فضل، اپنی روزی تلاش کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مختص کی ہوئی ہے. وہ روزی رزق آپ کو مل کر رہے گا اور یقین کریں اس روزی اور رزق میں جو نماز کے بعد آپ ادا کریں گے خرید و فروخت کی صورت میں حاصل کریں گے وہ روزی یا رزق، تو اس میں اتنی برکت ہوگی، اتنی فضیلت ہوگی کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. تو یہی آج کا سبق ہے، یہی آج کی میں نے صورت چوز کی تھی اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو میرا بلاگ، میرے وہ بھائی بہن سنتے ہوں گے جو تجارت کرتے ہیں، کہ اپنی اپنی تجارت کو جمعے کے دن نماز سے پہلے ابھی بند کر دیں. جب ظہر کی نماز کی ادائیگی کر لیں، درود پاک کی تسبیح بیان کر لیں، اس کے بعد آپ اپنا روزی رزق تلاش کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں. زمین پر بے انتہا فضل ملے گا آپ کو، بے انتہا اللہ تعالیٰ کا روزی رزق ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے. لیکن سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ کو نماز کی ادائیگی کرنی ہے. یہ اس بات کا دیکھیں ذکر قرآن پاک میں بھی جمعے کے دن کا مخصوص نام لے کر ایک صورت اللہ پاک نے اتار دی ہے ہم مسلمانوں کے لیے. لیکن ہم عقل رکھتے ہوئے بھی ہم عقل نہیں رکھتے، ہم ان باتوں کو سوچتے نہیں، ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ ہمیں ان باتوں کا سمجھنا چاہیے کہ آخر اس کی یہ جو بات اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اس کا کیا نچوڑ ہے، اس کا کیا سدباب ہے. تو ہمیں اس سے فوراً نتیجہ اخذ کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کی جو ہے وہ روش اختیار کرنی ہے. اپنی زندگی کو ان امور پر گزارنا ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیے ہیں. یہ قرآن پاک ایک مکمل ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس میں دنیا کے ہر طریقے کے رہنے کے، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، پڑوسیوں کے، بندوں کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں حقوق ہیں. اس میں ہر چیز کا نچوڑ ہے، ہر چیز کا جواب موجود ہے. تو ہم مسلمانوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے یا ایرے غیرے کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کے بجائے ہمارا جب دل مطمئن ہو جاتا ہے جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں اپنی بات کا سلوشن مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. آج جمعے کے حساب سے میں چند درود پاک آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. میرے ساتھ آپ لوگ بھی درود پاک کی محفل میں شریک ہو جائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ و مستحق. یہ جمعے کے دن کا بہت زیادہ فضیلت و برکت والا درود پاک ہے، اور یہ درود پاک ہماری ہر طرح کی مشکل کی آسانی کے لیے ہے. کوئی بھی مشکل درپیش ہو 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھیں اور 1000 بار یہ درود پاک عشاء کی نماز کے بعد، جب گھر میں بالکل سکون ہو جائے، خاموشی چھا جائے، ایک کمرے میں خاموشی سے بیٹھ کر آپ اس کی محفل سجائیں درود پاک کی، اور یہ بہت یکسوئی عقیدے کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہماری وہ تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے جو ہمیں درپیش ہوں گی. تو جمعے کے حساب سے یہ چند درود پاک، اور سب سے چھوٹا درود پاک جو ہم اپنے بچوں کو یاد کرا دیں. بچے بڑے بڑے درود پاک یاد نہیں کر سکتے، زیادہ لینتھی درود پاک ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، یہ ہر بچے کی زبان پر بھی ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک. آپ بچے پڑھیں تو ضرور اس کو بچوں کو یاد کرائیں، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان پر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھیجیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ انتہائی بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا سا درود پاک ہے، وہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اور آج جمعے کے حساب سے جمعے کی مناسبت سے زیادہ درود پاک کا ورد کرنا چاہیے، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر کر لینا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.